3-4 दिन पहले किसी ने एक ड्रामे का क्लिप दिखाया. लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ड्रामे देखते हैं, मैं ड्रामा नहीं देखता. अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शौक ही नहीं है ड्रामा देखने का. तो लेकिन क्लिप दिखाया, मुझे ख्याल हुआ कि मैं इस पर बात जरूर करूंगा कि किस तरह से ड्रामों फिल्मों में आपके घर के माहौल को खराब किया जा रहा है, औरत को मर्द का बागी बनाया जा रहा है, बहू को सास का बागी बनाया जा रहा है आजादी के नाम पे. तो मैं ये बात इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं, इन लड़कियों से कहता हूं खुदा की कसम ये ड्रामे फिल्में तुम्हें आजादी नहीं दिला रहे, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं. ये वो ड्रामे का क्लिप ये दिखाया. अब पूरी बात तो मुझे मालूम नहीं. शौहर अपनी बीवी से कहता है कि मेरी मां से माफी मांग लो. कोई अच्छा काम करेगा अगर ये क्लिप मेरे इस क्लिप के साथ जोड़ के चला दे, उस ड्रामे का क्लिप भी चला दे और ये मेरा क्लिप भी, फिर सही बात बनेगी. अगर कोई क्लिप चला सकता है ना, चला दे. शौहर बीवी से क्या कह रहा है अपनी, कि मेरी मां से माफी मांगो. बहू कहती है कि मैं सास से माफी नहीं मांगूंगी, मेरी गलती नहीं है. शौहर खींच के एक थप्पड़ लगाता है अपनी बीवी को. समझ रहे हो? शौहर क्या लगाता है? खींच के एक थप्पड़. फिर उसको ख्याल होता है कि शायद ज्यादा लगा दिया मैंने, तो थोड़ा सा मोहब्बत से बीवी के कंधों पे हाथ रखता है, तो बीवी भी उठा के शौहर को एक लगाती है जोर से थप्पड़. मैंने कहा इस पे कमेंट्स पढ़ो कि कमेंट्स में क्या है. कमेंट्स से लोगों की अक्कासी होती है. 99% पॉजिटिव कमेंट्स थे कि बीवी ने बिल्कुल ठीक किया है. बीवी ने क्या किया है? बोलो, ठीक किया है. मैं खवातीन से कहता हूं आप करो ऐसा. शौहर थप्पड़ लगाए ना, आप भी लगाओ थप्पड़, बिल्कुल आपका राइट है. उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं हल्फिया बोलता हूं, शौहर से मोहब्बत की उम्मीद मत रखो. वो तुम्हें सेक्स का एक आला समझ के यूज करेगा. खुदा की कसम, एक इंस्ट्रूमेंट जो बाजारों से मिलते हैं ना, इसके अलावा तुम्हारा अपने शौहर से 2 टके का रिश्ता नहीं होगा. यहां हो सकता है अगला ड्रामा ये लोग इस पे बना लें, या बना भी लिया हो कि ना हो हमें शौहर की जरूरत नहीं है. मैं नहीं कह रहा कि शौहर ने थप्पड़ मार के अच्छा काम किया. ड्रामा अगर खानदान को जोड़ना सिखाता ना, तो कैसे बनाता ड्रामा वो मैं अभी बताऊंगा आपको. मुझसे पूछ के बनाता ना, तो मैं बताता इस तरह से बनाओ ड्रामा, उस तरह से मुआशरे की इस्लाह होगी. ये जो आपने रिप्लाई दिखा दिया ना कि शौहर ने थप्पड़, हम अक्सर हीरोज मूवीज में देखते हैं, लेकिन असली हीरोज तो वो हैं जो हमारे ख्वाबों को पूरा करते हैं. हमारा और उठा के बीवी ने भी थप्पड़. तो जिन्होंने मुझे कहा ना, मैंने कहा उनके ये बोलो कि लंदन में बाप भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता. समझ रहे हो ना? मां भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकती. लंदन की मिसालें देनी है तो फिर पूरी मिसालें दिया करो. लंदन में ये नहीं हो सकता कि शौहर बीवी का खर्चा उठाए. लंदन में शौहर बीवी का खर्चा नहीं उठाता. लंदन में शौहर बीवियों से बच्चे पैदा नहीं करते. लंदन में मर्द बीवी से शादी करता है 55 साल की उम्र में. 25 साल के लौंडे उन अंग्रेज औरतों को नहीं मिलते. लंदन में एक आदमी 100 औरतों से मुंह काला करके जब थक के बुढ़ा हो जाता है ना, फिर बीवी से शादी करता है जाके. जब लंदन को, मुझे नहीं पता था कि कितने नेक होते हैं, मैं दुबई गया नहीं था असल में. अब ये एक जनरल नॉलेज की बात थी. वाकया अलग था, बिल्कुल एक अलग बयान चल रहा था. उसमें कहीं मेरे मुंह से ये जुमला निकल गया. वो किसी की मैंने किताब पढ़ ली थी, उसने बोला था दुबई के शेख ऐसे बड़े नेक. तो एक साहब दुबई के डसे हुए, उन्होंने कहा आपने को नहीं पता दुबई में क्या याशी हो रही है, ये नेक होते हैं, ये यूं ऐसा खसबनाक हुए, नीले पीले टमाटर चले गए. उसके बाद मैंने देखा बयान में कब आज तक नजर नहीं आए. और यार ये कोई इतना बड़ा मसला है. ज्यादा ज्यादा बोलते मौली साहब को पता नहीं किसने उल्लू बना दिया. वैसे बहुत अच्छे हैं, बातें अच्छी करते हैं, इस दफा कोई चूना लगा के खत्म हो गई बात. एतकाफ में एक साहब यहाँ बैठे हुए थे, मैंने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये कह दिया था कि चोर नहीं है, मेरी राय थी, इतना कह दिया था. वो पीटीआई के थे, चले गए. अरे तुम ये बोल दो यार मुफ्ती साहब की राय, उनको ये वो नॉलेज है, मुझे ये नॉलेज. फिर पीटीआई के हक में एक लफ्ज बोल दिया. जमीयत वाले 5000 सब्सक्राइबर एक दिन में मेरे चैनल के कम हुए हैं. इमरान खान के एक काम की मैंने तारीफ कर दी थी. और यार आपकी राय से इख्तलाफ है तो आप बोल दो मुफ्ती साहब से गलती हो गई है. ये बोल दो मुफ्ती साहब सियासी लाइन के आदमी नहीं है, गलत बोला इन्होंने, हम इस मामले में इनको फॉलो नहीं कर. खत्म. मोहब्बत भी रहेगी, जो आपको फायदा हो रहा है मुफ्ती साहब से वो भी होता रहेगा. इतना क्यों हमन्नक बना लेते हो भाई? ईमान और कुफर का मसला बना लेते हो. कहते हैं किसी से दुश्मनी इतनी करो कि बाद में दोस्ती की जरूरत पड़े ना तो कर सको, और किसी से मोहब्बत इतनी करो कि बाद में अगर कभी दुश्मनी करनी पड़ जाए तो दुश्मनी भी. मोहब्बत में इतने उससे चांद तोड़ने की बातें और फलाने और ये करके ना इतने इश्क मुआश्क के, वो फिर जब शादी हो गई तो फड्डा हो रहा है तो वो कहेगी वो चांद कहाँ गया वो है. भाई सेटिंग भी चलो एतदाल से. सेटिंग चल रही है ना, शादी करना चाहते हो, वो बोलेगी
آپ میرے لیے کیا کر لو گے؟ بولے بھائی میں انڈا موڑ سے انڈے والا برگر آپ کو کھلا سکتا ہوں, صحیح ہے نا, اور زنگر برگر کھلانے کی فی الحال جیب میں طاقت نہیں, انڈے والا کھلا سکتا ہوں, یہ میں ضرور کھلاؤں گا, اچھا انڈے والا, ڈبل انڈے اور ڈبل کباب, ٹھیک ہے. لیکن شادی سے پہلے ایسے محبت کی باتیں, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں فلانا کر دوں گا, میں ڈمکانا کر دوں گا, اس کے بعد پھڈے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہوتے ہیں. تو احبب حبیبک حبا ما عسى ان یکون بغیضک بغضا ما, کہتے ہیں کسی سے محبت کرو اعتدال سے, ہو سکتا ہے دشمنی کرنی پڑ جائے. اتنے بڑے ڈائلاگ نہ بولے کہ پھر آدمی دشمنی کے قابل نہ رہے. دشمنی کرو اعتدال سے. کل کہتے ہیں نا مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے, کہتے ہیں نا, ہو سکتا ہے کل اسی سے تمہارا واسطہ اور تم نے اتنی مخالفت کر دی ہو کہ پھر کس منہ سے اس کے پاس جاؤ گے. تو بھائی پی ٹی آئی والو, جمعیت سے دشمنی کرو اعتدال سے. ہو سکتا ہے کل آپ کو قوم کے وسیع تر مفاد میں مولانا فضل الرحمان سے دوستی کا ہاتھ بنانا پڑے, اور جمعیت والو عمران خان کی مخالفت کرو اعتدال سے. کل ہو سکتا ہے آپ کے قائد کو قوم کے وسیع تر مفاد میں عمران خان سے دوستی کا ہاتھ, بولتے کیوں نہیں بھائی, بڑھانا. تو سب کچھ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں, اور سیاسی لوگ کرتے رہتے ہیں, سیاسی لوگ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے تمیز, اعتدال. تو رائے کا تحمل, ٹھیک ہے نا. اچھا میرے بھائی, امام کے پیچھے الحم شریف پڑھنا کیسے, بہت ہو گئے یہ مسائل یار. وہ میں نے حدیث یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے. اگر ہم امام حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے, اور وہ جو حدیث ہے من کان الامام فقراۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس حدیث کی باقی پورے دلائل یوٹیوب پہ ریکارڈ کرا چکا ہوں. اگر ہم ظہر کی نماز کے وقت مسجد جائیں تو جماعت کھڑی ہو رہی ہو تو سنتیں, نہیں بھائی سنتیں بعد میں پڑھیں, جماعت کے بعد ادا کرنی چاہیے. ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 سنتیں پڑھ لیں, پھر 4 پڑھ لیں, اور اگر کسی نے پہلے 4 پڑھ لی 2 بعد میں پڑھ لی, وہ بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس نماز کے سنت اور نوافل کرنے ہوں گے یا نہیں, صرف فرض پڑھنے ہوں گے, وتر بھی پڑھنے ہوں گے. کیا قضا عمری کی نماز کی بھی سنت نوافل ادا کرنا؟ نہیں, قضا عمری صرف فرض ہوتے ہیں. گناہ سے بچنے کے لیے خود کو تکلیف دی جا سکتی ہے, جیسے ایک نوجوان نے خود کو روکنے کے لیے چراغ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. گناہ سے بچنے کے لیے خود کو تکلیف دیں, لیکن تکلیف برائے تکلیف نہ ہو, اس میں عبادت کا عنصر بھی ہو. جیسے آپ سے گناہ ہو گیا تو صدقہ کریں, یہ تکلیف ہوگی نا, پیسے خرچ ہوں گے. روزہ رکھیں, 50 نوافل پڑھ لیں, اس قسم کی تکلیف دیں. آگ پہ ہاتھ نہ رکھیں, اور کرنے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. یہ تو کر لیا نا, کرنے کے بڑے نقصانات ہیں, گناہ کے سائیڈ افیکٹ بہت لوگ اس نیت سے کر لیتے ہیں ہم کر کے صدقہ کر دیں گے, روزہ رکھ کے سزا دے دیں گے. نہ بھائی, گناہ سے دور ہی رہو. یہ ایسے جیسے کوئی کہ میں زخم کر کے اپنا علاج کر لوں گا. زخم ہو جائے تو علاج کیا جاتا ہے, علاج کی نیت سے زخم نہیں لگایا جاتا. ایک ہندوستانی اداکار کے مرنے پر کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا, اور دوسرے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہ نہیں تو کہہ سکتے کہ جہنم میں جائے گا, یہ اللہ کا کام ہے, تو اسلام میں کیا صحیح ہے؟ کسی مخصوص شخص کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جہنم میں جائے گا. بس جس کی بھی موت کفر پہ ہوگی, ایمان کے بغیر ہوگی, قاعدہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ والا, ٹھیک ہے نا. یہ بالکل غلط ہے, اس طرح نہیں کہنا چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی رات کو اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا نا, مزدور تھے, رات کو نہیں, مزدور اکٹھے کمرے میں سو رہے ہوتے, تو رات کو تہجد پڑھ رہا ہے, اے اللہ تو دیکھ رہا ہے, میں سب لوگ یہ سب سو رہے ہیں, بھائی تو ویسے ہی جنرلی کہہ دے کہ اللہ ساری دنیا سو رہی ہے, میں رات کو اٹھ کے تیرے سامنے عبادت کر رہا ہوں. جنرلی ایک نارمل, جیسے بار اے اللہ ہی تو دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, میں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں, اے اللہ جتنی ان لوگوں نے محنت کی ہے دن میں نے بھی اتنی محنت کی, جتنی تھکاوٹ مجھے اتنی ہی ان کو, پھر بھی یہ سو رہے ہیں اور میں. تو ایک نے کمبل سے منڈی نکالی, بولا کم بخت تو اپنی تعریفیں کر, ہماری غیبتیں کیوں کر رہے بیٹھ گئے اللہ کے ساتھ, ہماری برائیاں کیوں کر رہے بیٹھ گئے. تو بس جنرلی بول دو بھائی جو ایمان کے بغیر موت ہے وہ بری موت, جہنم میں جائے گا. باقی یہ بول رہے ہیں کہ یہ والا جائے گا, یہ تو خام میں پھڈے والی بات ہو گئی نا. نکاح کے بعد بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگے گا یا لڑکی کے والد کا. میں نے علماء سے سن شادی کے بعد بھی لڑکی کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام لگے گا. نسب تو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے, شوہر کا نام بھی لگا سکتے ہیں, والد کا بھی, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ نسب باپ سے چلتا ہے, جائز ناجائز کی بات نہیں, جائز دونوں ہیں. نسب باپ سے چلتا ہے تو باپ کا نام ہی لگنا چاہیے, کیونکہ صحابہ میں باپ ہی کے زیادہ تر ایسا ہی ہوتا تھا, بنت فلان, ٹھیک ہے نا, یعنی جو نام کا حصہ باپ کا نام کا حصہ ہوتا ہے. باقی تعریف کے لیے بھی کہتے تھے فلاں کی زوجہ, صحیح ہے نا. جب نبی کے پاس ایک خاتون آئی, نبی نے پوچھا صحابی سے کون آئی, اور فرمایا عبداللہ بن مسعود کی زوجہ. تو انٹروڈکشن کے لیے تو یہ ہونا چاہیے میاں کا نام, فلاں کی وائف ملنے کے لیے آئی ہیں. اس سے آدمی سوچتا ہے ملنے کے قابل ہیں یا ملنا چاہیے کہ نہیں, کیونکہ شادی کے بعد عورت کا تعارف کس سے ہوتا ہے, میاں سے ہوتا ہے, لیکن نسب کس کے, قوم کہاں سے چلے گی, باپ سے. تو نام کا جو جزو ہے نا وہ باپ کا نام ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نام کا حصہ کون ہونا چاہیے؟ جیسے میرا نام ہے نا طارق مسعود, تو طارق میرا نام تھا, مسعود میرے ابا کا نام تھا. تو ایسے ہی کوئی خاتون ہو تو اس کے ساتھ بھی نام کا جو جز ہے وہ باپ کا نام ہونا چاہیے. تو شکر ہے میں خاتون نہیں ہوں,
اگر ہوتی اللہ نہ کرے تو بھی اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتی؟ ابا کا نام کا جز، باقی تعارف میں بھائی فلاں کی زوجہ. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. باقی یہ کہ نادرہ کی میرا خیال ہے ریکوائرمنٹ بھی ہے شوہر کا نام ساتھ میں لگانا. کچھ چیزیں انگریزوں سے آئی ہیں. انگریزوں میں ابا کی تو کوئی ویلیو، ابا کا پتہ ہی مشکل سے چلتا ہے. میاں کا کاغذ میں لکھا ہوا ہے، شادی ہوئی تھی تو پتہ چلا تھا. تو تھوڑے سے اس طرح سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اگر فرض نماز بیٹھ کر پڑھ لی، انگریزوں میں تو کاسٹ ہی چینج ہو جاتی ہے. جیسے پٹھان کی شادی، خان کی شادی ہوئی نا کہیں ارائی سے، تو وہ وائف، شوہر کا جو خاندان ہے وہ وائف کو دیتے ہیں. حالانکہ خاندان تو بہرحال کہاں سے چلتا ہے بھائی؟ شوہر اگر سید نہیں ہے، بیوی سید ہے، تو بیوی پھر بھی سید رہے گی چاہے وہ غیر سید میں شادی کرے، کیونکہ باپ کیا تھا؟ سید تھا نا. تو نسب کہاں سے چلتا ہے بھائی؟ باپ سے، کیونکہ بلڈ تو وہ ہے نا. اگر فرض نماز پڑھ بیٹھ، ہاں شریعت نے پھر میاں کو یہ پروٹوکول دیا کہ اولاد جو ہوگی اس عورت سے وہ تمہاری طرف منسوب ہوگی، ماں کی طرف منسوب. بولو نا بھائی، تو شوہر کہہ سکتا ہے نا میں پھر کس کام کا، سارے تو ابا کو بنا دیا میں. بھائی تمہارے اولاد ہوگی تو وہ تمہاری طرف منسوب. صحیح ہے نا. اگر فرض نماز پڑھ کر بیٹھ کر پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. تو کیا اگر نہیں تو جتنی نمازیں بلا عذر جو نمازیں بیٹھ کے پڑھی ہیں دوبارہ لوٹانی پڑیں گی. مصلحتاً جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مصلحتاً جھوٹ نہیں بول سکتے. جھوٹ بولنا حرام ہے، ناجائز ہے. البتہ کوئی ظلم کر رہا ہو، قتل کا اندیشہ ہو، یا کوئی وہ ظالم ہے، تو پھر جھوٹ بول کے جان بچانا جائز ہے. ہندوستان پاکستان کے جب فسادات ہو رہے تھے نا، جب ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو ہماری دادی کی بہن تھیں، وہ اپنے معذور بیٹے کو لے کر آ رہی تھیں. تو وہ کہیں سکھوں نے دھاوا بول دیا تھا نا، تو اس وقت کوئی ان کو جھوٹ بولنا پڑا تھا بیٹے کی جان بچانے کے لیے. تو اس طرح کی کیفیات بعض دفعہ نہیں ہوتی ہیں. موت کے بعد کی زندگی میں بہت کنفیوژن ہے. کیا قبر میں جانے کے بعد نیک بندوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، گنہگاروں کو جہنم میں، اور قبر میں عذاب ہوگا، اور اگر مرنے کے بعد حساب کتاب شروع ہو جائے گا تو روز قیامت میں حساب. قبر کے بعد جو حساب و کتاب ہے وہ پورا حساب نہیں ہے، وہ اصل میں قیامت کے دن ہی ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ قبر کی مثال تو خواب کی ہے. جیسے آپ اچھے کام کرتے ہو تو خواب اچھے آتے ہیں نا، برے کام کرتے ہو تو خواب کیا آتے ہیں؟ برے. تو قبر میں بھی ایسا ہی ہے کہ اچھے کام کیے ہوں گے تو وہاں جو برزخ کی کیفیت ہوگی وہ کیفیات آپ پر اچھی ہوں گی، اور اگر برے کام کر کے جاؤ گے تو کیفیات کیا ہوں گی؟ جیسے خواب میں تکلیفیں نہیں دی جا رہی ہوتی، اس طرح کی کیفیت ہوگی. باقی جو حقیقی معنوں میں زندگی ملے گی، روح جسم میں باقاعدہ پراپر لوٹائی جائے گی، ہمارے جسم کے ذرات کو جمع کر کے پورا انسان بنایا جائے گا، وہ قبر میں نہیں بلکہ وہ آخرت میں. اور پھر پورا جنت اور جہنم قبر میں نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے. کیا مطلب؟ کچھ اثرات ملتے ہیں، کچھ غریبی میں کچھ چیزیں ملتی ہیں قبر میں. پورا عذاب اور پورا ثواب وہ آخرت میں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال زیادہ برے نہیں تھے، تو قبر میں جو تکلیف ہوئی اس کی وجہ پہ آخرت کی سزا ختم ہو چکی ہوگی ان کی. کیونکہ آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا تو اس حساب میں قبر کے عذاب کو بھی لا کے ترازو میں رکھا جائے گا، اور وہ پھر آخرت کے حساب سے مائنس کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میرے چاچو حرام کھاتے ہیں تو انہوں نے مجھے اپنی بائک دے دی ہے استعمال کرنے کے لیے. بھائی اگر وہ ٹوٹلی حرام ہی کما رہے ہیں پھر تو یہ بائک کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہے. صدقہ کریں گے بائک کی قیمت تو جائز ہوگا، یا صدقے کی نیت بھی کر لیں، شروع کر دیں صدقہ. اور اگر حلال و حرام مکس کھا رہے ہیں تو پھر آپ کو تو یہ نہیں پتا نا کہ انہوں نے حرام سے دی ہے، تو پھر آپ کے لیے جائز ہے یہ. اگر بائک کی قیمت چچا کو دے دی تو نہیں حلال ہوگی، صدقہ کرنی پڑے گی. اگر عبادات میں ریاکاری اور دکھلاوا پیدا ہو جائے تو عبادات میں اخلاص و خلوص کیسے لائیں؟ ریاکاری نہیں ہوتی ہے، ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تیرے اندر دکھلاوا آ گیا ہے تاکہ عبادت میں جان ختم ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان کو لفٹ نہ کرائیں، کرتے رہیں. جس نماز میں ایسا لگ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو پڑھیں اور لوگوں کے سامنے. تھوڑے دنوں میں خود ہی یہ تصور کیا ہو جائے گا؟ ختم. کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. صحیح ہے نا، کہ تمہاری نماز ہی بیٹھ کے دیکھتے رہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے، حقیقی ریاکاری نہیں ہوتی ہے. تو آج کل وسوسوں کا دور ہے نا، خام میں بیٹھے بیٹھے شبے شروع ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا. او بھائی تو پڑھ لے، بلے دکھانے کے لیے پڑھ. تھوڑے دن میں لوگ بھی دیکھنا چھوڑ دیں گے اور تو بھی عادی ہو جائے گا. اس کے بعد خود بخود اخلاص پیدا ہو جائے گا. شعر ہے نا، حضرت حکیم اختر صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن. اردو کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ہر شعر کی تشریح کرنا پڑتی ہے. یعنی وہ ریا جس پر جو زاہد ہے نا، جو زاہد عبادت کرنے والا، دنیا سے بے رغبتی، طعنہ زن، جس کو طعنے دیا کرتا تھا کہ یار یہ کیا ہے، کمبخت ریا تنگ کر رہی ہے مجھے. وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. پہلے اس کی عادت پڑتی ہے، ریا ختم، اور پھر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے تو وہی ریا کیا بن جاتی ہے؟ عبادت.
کیونکہ لوگوں کے سامنے جب کوئی کام کرتے ہیں نا 2-4 دفعہ تعریفیں بھی ہوتی ہیں, اچھا بھی ہوتا ہے, تعریفیں اس کے بعد لوگ بھی عادی, اور آپ کے اندر سے بھی وہ جذبات ختم, پھر کنٹینیو کرتے رہو اس کو. تو اور جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے نا. ارے ایک فوجی کو جنگ میں کہا گیا جا کے لڑ آگے, بہادری کے جوہر دکھا. وہ دل میں خیال آ رہا ہے کہ یار میں تو پبلک کو دکھانے کے لیے, آفیسر چھوڑ دے گا اس کو. وہ کہہ رہے سر میرے اندر اخلاص نہیں ہو رہا, میں ابھی جا کے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا, 20 فوجیوں کا سر قلم کر کے آؤں گا, تو میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے واہ 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 واہ, تو یہ واہ واہ کی وجہ سے میں جا رہا ہوں, تو میں نہیں جا رہا. وہ کہے گا بھائی مروائے گا تو ہمیں بھی اور سب کو بھی, جہاں بھائی لڑ یار, یہ ریا کا علاج بعد میں ہوتا رہے گا, ابھی تو یہ ضروری ہے جا کے قلم کر لوگوں کے سر جا کے, وہ پھر ہم تجھے بھیج دیں گے کسی بزرگ کے پاس, وہاں اپنی ریا کا علاج کروا لینا. تو یہ خوب یاد رکھیں, جو کام کرنا ہی ہے نا اس میں ریا ہو یا نہ ہو, چھوڑا نہیں جاتا, کیا جاتا ہے. ریا کا پھر سوچتا رہے کہ وہ کیسے سیٹنگ پہ لانا ہے, تو ریا کی وجہ سے کام نہ چھوڑا کریں. فجر کی نماز پڑھنی ہے وہ تو پڑھنی ہے نا, کیا ہو گیا, بیوی بچوں کو کھلانا ہے وہ تو کھلانا ہے, چاہے سسرال والے خوش ہوں. اب آپ کو میں تو بیوی کو اتنے انڈے پراٹھے کھلا رہا ہوں اللہ کے لیے نہیں, اصل میں میرے سسر صاحب خوش ہوں گے اور میری تعریفیں کریں گے, تو یہ نیت صحیح نہیں ہے میری. بیگم کل سے چائے پاپے پہ آ جاؤ, بیگم کہے گی تو ریا رکھ اپنے ایک طرف تو بھائی یہ تو کرنا ہی ہے, کیا خیال ہے. تو اس لیے ان چیزوں کی وجہ سے عمل بولتے کیوں نہیں چھوڑا جاتا. ریا کو, اور ریا بھی تو ہونا, یہ ریا ہوتی نہیں ہے, یہ وسوسے ہوتے ہیں ریا کے. ریا پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ خالصتاً لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے, لوگ نہ ہوتے تو یہ عمل ناممکن. ایسے ریا بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. جیسے فجر کے لیے آ رہے ہیں تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں, اب آپ کے دل میں جذبات پیدا ہوئے, لوگ کہیں گے یار بڑا نمازی ہے. یہ ریا نہیں ہے, یہ ریا کا وسوسہ ہے. ریا جب ہے کہ اگر وہ وسیم بھائی وہاں سے آ رہے ہوتے تو آپ پڑھتے نہیں آ رہے تو پڑھ ہی نہیں رہے ٹھیک ہے نا. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں, اور دین میں تو اس لیے بھی کم ہوتے ہیں کہ اب دین پہ اتنی کوئی تعریفیں ہوتی نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے کیا تیر مار دیا تو نے, بلکہ تانے ملتے ہیں کہ اب بالکل ہی پروفیشنل مولوی بن گیا, فجر بھی پڑھ رہا ہے, یار ظہر پڑھ لیا کرو, ٹھیک ہے, فجر کے لیے اٹھنے کی کیا ضرورت ہے. تو ویسے بھی آج کل خوشی تھوڑی, خوشی صرف پیسے کھلانے سے ہوتی ہے, لوگوں کو پیسے دو خوش ہوتے ہیں, تعریف ورنہ نہیں ہوتے. تو اس لیے کام بہرحال بولو بھائی کرنا ہے. دیکھو عبداللہ بن مبارک کا میں نے ابھی بیان میں واقعہ سنایا تھا نا, ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا, بڑا دلچسپ ہے. عبداللہ بن مبارک 4 مہینے میدان جنگ میں رہتے تھے نا, کیسے رات کو پوری رات عبادتیں کرتے تھے. میں کہتا ہوں ان کی صحتیں کیسی تھیں یار, پوری رات عبادتیں, پورا دن روزے, 1-2 گھنٹے کی نیندیں, اور پھر تلوار لے کے جہاد بھی کر رہے ہیں. کیا صحتیں تھیں ان لوگوں کی, ایسی لڑائیاں لڑتے تھے. اور جن لوگوں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے نا تو وہ زیادہ جانتے ہوں گے کہ تلوار کی لڑائی میں اور گولیوں کی لڑائی میں کتنا فرق ہے, بڑا فرق ہے. سامنے دشمن ہو, اور یہ تلواریں جو ارطغرل کی بازاروں میں مل رہی ہیں نا, یہ وہ تلواریں نہیں ہیں, بہت بھاری بھرکم تلواریں ہوتی ہیں. حضرت خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑی ہیں ایک دن میں. کتنی چلائی ہوں گی بھائی. آج کسی بچے کو بولو کمبخت پلاسٹک کی تلوار نہیں اٹھا سکتا, کیا اسٹیمنا تھا ان. یار یہ ہمارا ماضی تھا, تبھی تو کسی نے کہا کہ یہ تو ایک ارطغرل ہے, ہماری تاریخ تو ایسے ہزاروں ارطغرلوں سے بھری پڑی ہے. تو عبداللہ ابن مبارک تھے تو راتوں کو عبادتیں, دن میں روزے. اور وہ تو ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے میدان جنگ میں دیکھا کہ بڑی گھمسان کی لڑائی ہے, ایک شخص نے ڈھانٹا باندھا ہوا ہے نا, منہ چھپایا ہوا ہے. اچھا عبداللہ بن مشہور تھے بھی, مشہور شخصیت, کیونکہ بڑے محدث تھے, عالم تھے, تو لوگوں میں شہرت بھی تھی, تو ایسے لوگوں کی واہ واہ زیادہ ہوتی ہے نا. تو عبداللہ ابن مبارک ایک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے کیا باندھا ہوا ہے, پورا نقاب لیا ہوا ہے, جنگ میں گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا اور اتنی بہادری سے مجمع میں گھس گیا, اور کئی زخم اس کے لگے, اور بہت لوگوں کی گردنیں اڑا کے واپس. پھر دوبارہ حملہ ہوا تو وہی ڈھاٹے والا شخص کہنا, میں نے کہا یار یہ اتنا بہادر کون ہے, اور منہ چھپایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں میں نے کہا میں اس کو دیکھوں گا, تو جا کے میں نے ایسے ڈھاٹا کھینچا تو عبداللہ ابن مبارک تھے, وہ بڑے محدث. تو اب دیکھو عبداللہ ابن مبارک نے ریا کا علاج یہ کیا, حالانکہ ان میں تو ریا تھی بھی نہیں. یہ تو اس کو ریا نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے اخلاص کا اعلیٰ درجہ. آپ اس درجے پہ جانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اس سے ہم لوگ تو ویسے اتنے نالائق ہیں کہ اچھا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, کچھ پبلک کی طرف سے, تو کام ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس زمانے میں اگر کوئی اچھے کام پہ تعریف کرے تو وہ ہمیں ضرورت ہے, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت. آپ ڈھاٹے پہن کے نہیں, آپ اگر غریبوں کو کھلا رہے ہیں تو کوئی ویڈیو بھی بنا لیں اپنی, ٹھیک ہے نا, تھوڑی سی پبلک حوصلہ افزائی کرے گی تو آئندہ اور کھلانے کی توفیق ملے گی, نیکی پروموٹ ہوتی ہے نا اس سے. تو وہ کیا اخلاص کا اعلیٰ درجہ کہ میں یہ بہادری کر رہا ہوں, لوگ میرا چہرہ دیکھ نہ لیں, تو میں اپنے منہ کو نہ چھپایا ہوا ہے. اب وہ یہ نہیں کیا
کہ یار میں اگر یوں کروں گا تو لوگ تعریف کریں گے کہ یہ تو بڑے ہم تو سمجھتے تھے محدث ہیں، یہ تو آج شہسوار نکلے، تو لہذا میں گھر جا رہا ہوں، میں جہاد کروں گا ہی نہیں. یہ نہیں کہ انہیں کرنا تو ہے. اخلاص کے اعلیٰ درجے کے لیے کیا بھائی، منہ پہ ڈھاٹا باندھ لو. تو وہ کسی نے کھینچ دیا ٹھیک ہے نا، نکال تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو اس لیے یہ جو ریا کے وسوسے ہیں ان کو خاطر میں نہ لایا کریں. کام کریں کام. اگر عبادات میں ہو گیا بھائی، اگر ناپاکی یا نجاست کا نشان، یہ جو آتا ہے نا حدیث میں کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا، وہ کہے گا، اللہ کہے گا کہ تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑا تھا، لوگ کہیں گے بہادر ہے، کوئی اجر نہیں ہے. اس سے وہ مراد ہے جو منافق ہوا کرتے تھے، جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہی نہیں تھا. وہ میدان میں آئی اس لیے رہیں کہ پبلک خوش ہو جائے، پبلک نہ ہوتی تو آتے ہی نہیں. تو ایک ہوتا ہے کام اللہ کے لیے کرنا، اس میں ریا شامل ہو رہی ہے، یہ اتنا برا نہیں ہے. ایک ہے کام ہی پبلک کے لیے کرنا، دونوں میں فرق ہے. آج کل جو مارکیٹ میں ریا چل رہی ہے، کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، بیچ میں تھوڑی تھوڑی ریا اور یہ فاسد چیزیں داخل ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے. اس کو یہ خود ہی سائڈ، یہ کرتے رہو گے تو خود ہی ختم ہو جائیں گے یہ، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ریا کا اچھا علاج پتہ ہے کیا ہے؟ جب کوئی کہے نا کہ آپ نے یہ کام کیا تو فوراً دل میں بھی سوچو اور زبان سے بھی بولو بھائی اللہ کا فضل ہے. اور دل میں بھی یہ سوچو کہ بھائی اگر اللہ نے مجھے یہ صلاحیت نہ دی ہوتی تو میں یہ کام نہیں کرتا، تو اللہ کی طرف سے بھیک میں ملی ہے مجھے. اب دیکھو جس نے ابے نندن کو زمین پہ اتارا، پائلٹ نے سر فخر سے بلند کر دیا، تو اس پائلٹ کو صحت کس نے دی؟ بولو نا بھائی اللہ نے. بہت سے لوگ نے ٹریننگ لی ہوگی، نہیں چل سکے ہوں گے، بیماری کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے ہوں گے. پھر بہت سے اس صحت کے ہوں گے، ان کو موقع نہیں ملا ہوگا، صحیح ہے نا. پھر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن میں اس پائلٹ سے زیادہ صلاحیت ہوگی، لیکن آفیسر کا آرڈر آیا اس کے لیے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آرڈر کرتے وہ بھی اتار لیتے. تو یہ اللہ کی طرف سے بھی کسی کو عزت ملتی ہے. تو پائلٹ کو کیا سوچنا چاہیے بھائی یہ سب کس کا فضل ہے؟ خدا کا فضل ہے کہ اس نے مجھے عزت دی ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے، تو اس سے انسان اتراتا نہیں ہے. اور جو ابھے نندن ہے اس سے ہم کہیں گے بھائی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. آپ کے مقدر میں چائے لکھی ہوئی تھی، آپ وہاں بھی پی سکتے تھے، اللہ نے آپ کو آسمان سے اتار کے پاکستانی دودھ پتی کی کوئٹہ ہوٹل کی چائے پلانی تھی. اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ بھائی آپ اچھی چائے نہیں بنا سکتے، تو آپ کو احساس کمتری میں نہیں آنا چاہیے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے بھائی میں آیا کس کام کے لیے تھا؟ اللہ نے میرے مقدر میں دیکھو دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام. یہ تو ہمارا ایمان ہے. آپ کو تو ویسے ایمان لے آنا چاہیے. یار مسلمان جو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. ہم آئے کس کام کے لیے؟ تو یہ کر دیں گے، وہ کیٹو کی پہاڑی گرا دیں گے، ٹماٹر بند کر دیں گے، وہ بھی نہیں بند ہوئے الحمدللہ. تو ہم یہ آئے تھے. لیکن کتنا ایک قدرت کی طرف سے عالی شان چائے ہے جو آپ کو پوری زندگی انشاءاللہ یاد رہے. اور وہ کوئٹہ، میرا ایمان ہے کہ کوئٹہ ہوٹل کی چائے پلائی ہوگی، نہیں تو وہ وہیں بنا دی ہوگی، وہاں کوئی پٹھان ہوگا جس نے چائے بنا کے پلا دی ہوگی. تو وہ جو چائے آپ نے پی ہے، خدا کی قسم ساری زندگی آپ کو یاد رہے. آپ کے بچوں کو یاد رہے گی کہ میرے دادا نے. دیکھو ہم جب چائے پینے جاتے ہیں نا، یار آؤ چلو انڈا موڑ چلتے ہیں چائے پی کے آتے ہیں، یہ کوئی بڑی یہ لکھنے کے قابل ہسٹری نہیں ہے کہ ونس اپون اے ٹائم مفتی صاحب انڈا موڑ گئے تھے چائے پینے کے لیے واپس آ گئے. میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا یہ باتیں، بیٹا تمہیں یاد ہے ایک دفعہ ہم وہاں گئے تھے. لیکن ابھے نندن جو ہے وہی لکھے گا ہاں بچوں میں ایک دفعہ چائے پینے جہاز میں گیا تھا. لوگ پیدل جاتے ہیں، میں کس میں گیا تھا؟ جہاز میں. اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے. اور میں ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری گیا ہوں چائے پینے. تیسری بات، میرا اتنا اکرام کہ مجھے زبردستی پلائی گئی ہے، میرے پاس نو کا آپشن بولو بھائی نہیں تھا. اور میں چائے پی کے پھر گیا، یوں تھا آیا پیدل ہوں. تو الحمدللہ بس کیا کریں، زیادہ نہیں بولنا چاہیے. اچھا بھائی یہ سب یعنی قدرت کی طرف سے. بس یہ مسئلہ ہے کہ اترانا نہیں چاہیے. اس چائے پہ بھی آپ کو اترانا نہیں چاہیے. اللہ کی دین ہے، جس کو چائے اللہ پلا دیتا ہے. کیا جنت صرف انسانوں کے لیے؟ جنات بھی جنت میں، جنات بھی جائیں گے بھائی. قضاء عمری میں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، دل کی نیت کافی. اللہ کے علاوہ کسی بھی قسم کھانے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نہیں اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مگر جائز نہیں. امام کے سیدھے ہاتھ کی صف کے نمازیوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے الٹے ہاتھ والے. جی ہاں حدیث میں آتا ہے جو سیدھے ہاتھ والے ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل. اس لیے اگر دونوں طرف صفیں برابر ہوں تو پھر سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہوا کرے. اگر برابر نہیں ہے تو چونکہ امام کا بیچ میں ہونا سنت ہے تو پھر جس طرف جگہ کم ہے وہاں کھڑے ہو جائیں. لیکن دونوں طرف جگہ برابر ہے
تو سیدھے ہاتھ والی جگہ کو لیفٹ والی جگہ پہ ترجیح دینی چاہیے. یہ حدیث میں اس کی ترغیب ہے. بہت ہو گئے بھائی. امداد المشتاق الہی اشرف الاخلاق میں راوی لکھتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق جو شاہ محمد نور صاحب کی شان میں حضرت بعد میں دیں, بہت لمبا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میری ساری امت قابل معافی ہے سوائے اس کے جو اعلانیہ گناہ کرے. اس کا مطلب کہ چھپ کر گناہ کرنے والا معاف کیے جائے گا؟ نہیں بھائی, مطلب یہ نہیں ہے. وہی بات ہے, حدیث کا مفہوم ہوتا ہے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں ان کے عذاب کا امکان چھپ کر گناہ کرنے والے سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ گناہ کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی, گناہ پہ ندامت ہی نہیں ہوتی. چھپ کے گناہ کرنے والے میں امکان ہوتا ہے کہ توبہ کر لے گا بعد میں. یہ مطلب نہیں ہے کہ چھپ کے گناہ کرو تو سزا ہی نہیں ملے گی, ایسا نہیں ہے. اس میں توبہ کی امکان زیادہ ہے, کیونکہ چھپ کے کر رہا ہے تو اس کی علامت ہے نا کہ ندامت ہے. میرے والد صاحب نے ہم پانچوں بھائیوں میں سے کوئی محنت نہیں کی, میرے پانچوں بھائیوں سے کبھی کوئی محبت نہیں کی. ہماری دادی بیمار تھیں اور وہ کبھی پوچھتے بھی نہیں تھے. چاچو تایا پھپھو کسی سے نہیں ملتے, بلکہ امی ملتی رہتی ہیں. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا میں کون سے اسکول میں پڑھتا تھا. واش روم میں صفائی کا خیال بھی نہیں رکھتے. کیا میں ابو سے شکوہ کر سکتا ہوں؟ کر تو دیا, ہو گیا شکوہ. بھائی دیکھو, ابا جو ہے نا, چاہے جو بھی ہوں, ابا بہرحال ہیں, یہ ذہن میں. یہ جتنی ساری خرابیاں ابا نے یہ نہیں کہ ابا نے یہ نہیں کہ ابا نے یہ نہیں, اگر وہ ابا لیس ہو گئے ہیں, ان میں ابا کا عنصر ختم ہو گیا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. بھائی اتنے برے ہو گئے کہ اب وہ ابا, دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مسلمان مومن جب تک ایمان ہے, جتنا بھی برا ہو سزا کھانے کے بعد بہرحال کہاں جائے گا؟ جنت میں, کیونکہ تھا وہ کیا؟ مومن. اللہ کہے گا مجھ پر ایمان رکھتا تھا نا, یہ کوالٹی تھی, لہذا اس کو عام لوگوں سے بہرحال منفرد رکھوں گا میں. جتنے بھی گناہ کرے گا سزا کھانے کے بعد جائے گا کہاں؟ جنت میں. اور یہ بھی امکان ہے کہ شاید کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے, ویسے ہی بخش دیں. لیکن کافر جو ہے, جو مومن نہیں ہے, ایمان لیس ہے, جتنا بھی نیک ہو, اللہ کا قانون ہے ٹھیک ہے کم درجے کی جہنم میں چلا جائے گا. جو کافر زیادہ برا ہے وہ زیادہ بری جہنم میں, جو کم برا ہے وہ کم درجے کی جہنم میں نسبتاً. لیکن بخشش, کیونکہ اس میں کیا ہے, وہ ایمان نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ابا کی ایک کوالٹی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے حقوق اور ان کے احترام کا حکم دیا, وہ اس لیے نہیں کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں, بلکہ وہ اس لیے کہ وہ کیا ہیں؟ ابا ہیں. آپ ان سے پیدا ہوئے ہو. جیسے اللہ جو مومن کو بالآخر جنت میں لے کے جائے گا, اس لیے تھوڑی کہ وہ اچھا یا برا ہے. اگر اچھائی برائی کی بحث ہوتی تو جو اچھے مومن ہیں وہ جنت میں جاتے, جو برے ہیں وہ کہاں جاتے؟ جہنم میں. مومن اچھا ہو یا برا ہو بالآخر جائے گا کہاں؟ جنت میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ایسی کوالٹی ہے ایمان, کہ یہ کوالٹی تمام کوالٹیز پر کیا ہے؟ بھاری. تو جنت کی جو اصل وجہ ہے وہ ایمان ہے. تو جب تک ایمان ہے جنت میں بہرحال جائے گا. اتنا برا ہو گیا کہ ایمان لیس ہو گیا, ایمان نکل گیا اس کے اندر سے, پھر جنت میں نہیں جائے گا. تو قرآن نے جو ابا کے فضائل بیان کیے, ابا کو کے خیال کرو, ان کی آواز سے اپنی آواز کو پس رکھو, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو وغیرہ وغیرہ, جو اتنے, اور باپ جو ہے جنت کا درمیانی دروازہ ہے, جو باپ کو خوش کرے گا, خوش نہ کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ جو اتنے فضائل ہیں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ابا آپ کا خیال کرتے ہیں, بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ان کی کوالٹی کیا ہے, کہ وہ کیا ہیں؟ ابا ہیں. تو اگر وہ اتنے برے ہو گئے کہ ان کے اندر سے ابا پن ہی نکل گیا, جیسے کوئی مسلمان اتنا گناہگار ہو جائے کہ ایمان سے ہی چلا گیا, پھر اس پر ایمان والے حکام جاری, بولو بھائی نہیں. تو ابا نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ اب وہ ان کے اندر سے ابا پن کیا ہو گیا ہے؟ نکل گیا. تو اب ان کے حقوق کیا ہو گئے؟ ساقط. اور یہ نکل سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کیونکہ اگر آپ کہو کہ یہ اب میرے ابا رہے نہیں ہیں, اس کا مطلب آپ وداؤٹ ابا گھوم رہے ہو, ہیں بھائی. وداؤٹ والد یا تو عیسیٰ علیہ السلام تھے یا آدم علیہ السلام تھے, یہ دو ہی ہیں جو ابا کے بغیر. باقی جتنے بھی ابا کے بغیر ہیں وہ اچھے لوگ, بولو بھائی, وہ پھر گورے ہوتے ہیں, انگریز ہوتے ہیں. تو اگر ان کے اندر سے ابا پن نکل گیا ہے تو پھر یہ نکل کے گیا کس میں؟ وہ ہیں پھر آپ کے ابا. تو کسی اور کو بھی ابا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, اور یہ بھی مانتے ہو کہ انسان بغیر باپ کے ہوتا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ جتنے بھی برے ہیں ابا بہرحال یہی ہیں. تو اسلام نے جو باپ کے حقوق بیان کیے ہیں وہ باپ ہونے کی وجہ سے بیان کیے ہیں, وہ معاشرے کے اچھے یا برے انسان ہونے کی وجہ سے نہیں بیان. اچھے انسان کی وجہ سے تو الگ حقوق ہیں, ارے کوئی اچھا ہو تو وہ الگ اس کے حقوق ہیں, اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک. ابا کے حقوق اس لیے, ماں کا بھی یہی ہے, جب تک وہ اماں ہے تو اماں ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو. تو اس لیے آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا. ہاں
یہ جو حقوق ادا نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, پھپھی کا خیال نہیں کر رہے, نانی کو نہیں پوچھ رہے, ماموں سے ملنے نہیں گئے وغیرہ وغیرہ, یہ ان کی ہیڈ ایک ہے, یہ آپ کی ہیڈ ایک نہیں ہے. آپ محبت سے سمجھائیں, مان جائیں, ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ابا بعض دفعہ ایسا ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ اولاد کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے, تو ایسے موقع پہ بھی ان سے بد کلامی بدتمیزی جائز نہیں ہے, کنارہ کشی اختیار کر لو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا کر لو, ایک سائڈ پہ ہو جاؤ. ابا میں جب رہتا ہوں آپ سب کے سامنے مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہو, پیسے لے لے کے کھاتے رہتے ہو. بعض ایسے ابا بھی ہیں, آپ جتنی تنخواہ ابا لے لیتے ہیں آپ کو دھیلا بھی نہیں دیتے, اور پھر ڈبو اسنوکر میں بھی اس قسم کے ابا بھی ہیں بھائی, اڑا رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ پھر آدمی ایک حد تک افورڈ کر سکتا ہے نا ساری چیزیں. یا آپ کی بیوی پہ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کی ماں پہ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی کیسز آتے ہیں ماں پہ اتنا ظلم باپ نے کیا, اب بیٹے کہتے ہیں اگر ہم ابا کو جواب نہ دیں آگے سے تو ابا تو اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیں گے. تو ایسے موقع پہ میں ان سے کہتا ہوں یار ابا سے پھڈا کرنے کے بجائے اماں کو ابا سے کیا کر دو, بولو بھائی الگ کرو. اماں کو الگ گھر لے کے دو, ابا کو بولو دوسری شادی کرا دو ان کی. اب ابا کہیں گے میں بیگم لیس کیسے پھروں, بہت زیادہ سب ظلم ہو, پھر اس کی نارمل حالت میں نہیں, نارمل تو اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. تو اس طرح سے کوئی حل تلاش کیا جائے, لیکن ابا کا گریبان پکڑنا, تھپڑ مارنا, ابا سے گالیاں, یہ نہیں ہوتا. اس کا آپ کو دنیا میں بھگتنا پڑے گا. تو کنارہ کشی سائڈ پہ لے کے سائڈ پہ ہو جاؤ. پھر اس پہ بھی اگر ابا ناراض ہوتے ہیں کہ وہاں کیوں رہ رہا ہے, تو اس ناراضی کی پرواہ بولو بھائی مت کرو, یہ آپ کے اختیار میں نہیں. کبھی کبھار ملو ان سے, السلام علیکم وعلیکم السلام, آدھا گھنٹہ ٹائم نوٹ کر کے کہ یار آدھا گھنٹہ تک ابا مجھے برداشت ہو جائیں گے, اس کے بعد مجھے کورونا ہو جائے گا. اگر آدھا گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ بیٹھو, ابا خیریت سے. ابا نے صلواتیں شروع کر دی, یوں تو ایسا ہے, تو غیرت نہیں ہے تیرے میں اندر, تو جورو کا غلام بن گیا, تو یہ بن گیا. آپ پہلے سے سوچ کے گئے تھے یار ابا ہیں تو برداشت کرنی ہے, تو آدھا گھنٹہ بسم اللہ الرحمن الرحیم برداشت کرو. ابا خیریت سے, ابے تو خیریت ویریت تیری سالے, میں تیرے سے کیا پوچھ رہا ہوں, تو خیریت کی باتیں کر رہا ہے. تو چونکہ آپ نے اگر چھیڑ دیا نا اس موضوع پر, پھر تو ابا اور گرم ہو جائیں گے, پھر وہی تو ٹاپک چینج کرتے رہو, اور ابا یہ وہ, ابا اس کو ذرا تھوڑا سا جو بھی ماحول چل رہا ہے اس حساب سے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں کر کے پتلی گلی سے نکل لو. پھر بھی ابا کو غصہ آ رہا ہے تو پھر اس کی پرواہ مت کرو, کیونکہ اس سے زیادہ آپ کے بس میں ہے نہیں. کیونکہ اب مزید بیٹھو گے پھر انسان ایک حد تک برداشت کرتا ہے نا, ہر چیز کی برداشت. اب پھر ایسا نہ ابا پہ چڑھے گا غصہ کر کے کہ یار ابا بس کرو یار. تو ابا پہ ہاتھ اٹھانا, ابا کو تھانے میں بند کرانا, ابا سے بد کلامی کرنا, گالیاں دینا ٹھیک نہیں ہے. بہت سخت مجبوری ہو, وہ بھی سخت مجبوری, بلا چھوٹی موٹی باتیں تو برداشت, بہت شدید مجبوری تو کنارہ کشی. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی, باپ نے کہا میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا, یہ بہت زیادہ ہو گئی نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک, آپ پر سلام. یہ نہیں کہا کہ آپ پتھر سے مارو گے, مار کے تو دیکھو. یہ نہیں ہے, آج باپ سے ایسے باتیں کی جاتی نا, ابا تو ہاتھ اٹھا کے تو دیکھ, کر کے تو دیکھ, یہ کہتے ہیں نا باپ سے. باپ کہتا ہے میں وراثت سے محروم کر کے تو دیکھو, آپ یہ کاغذ دکان ماموں کے نام کر کے تو دیکھو, چاچو کے نام کر کے تو دیکھو, میں دیکھتا ہوں. یہ اسٹائل نہیں چلے گا بھائی, بولو نا, یہ اسٹائل باپ کے سامنے شریعت میں نہیں چلتا. اس کا بھگتنا پڑے گا آپ کو قیامت کے دن, کہ کر کے تو دیکھو, میں دیکھتا ہوں آپ کیسے کرتے ہو, میں دیکھتا ہوں یہ کاروبار فلاں کو کیسے دیتے ہو, میں دیکھتا ہوں. یہ نہیں ہوتا, یہ باپ ہے, یہ دوست نہیں ہے. اسلام نے بڑا محبت سے ابا کو سمجھایا, ابا نے کہا پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا تجھے, خاموش ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک, آپ پر سلامتی. یہ نہیں کہا کہ آپ مار کے تو دیکھو. ابا ہیں, آپ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نیک ہو, اور آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام کے والد سے زیادہ برے ہیں, پھر بھی تو انتہاؤں کا مقابلہ ہو رہا ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام ابا کا ابا ہونا دیکھ رہے ہیں, کافر ہونا نہیں دیکھ رہے, کیونکہ ابا کے حقوق ابا کی وجہ سے. تبھی غیر مسلم والدین کے بھی وہی حقوق ہیں جو مسلم والدین کے ہیں, وہی ابا ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, ابراہیم نے کہا السلام علیک ساستغفر لک ربی, میں آپ پھر بھی اللہ سے آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا. اور پھر کنارہ کشی اختیار کی. تو یہ آخری حرب ہے, کافی ہو گیا بھائی, بس اگلے ہفتے دعائیں. طلحہ, اچھا بھائی یہ طلحہ بھائی ہمارے دوست ہیں, ان کے والد اور دادا کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ان کا قریب میں انتقال ہوا ہے. دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, آمین. کمپیوٹر گیم جس میں تصویر یا انسانی شکل والے کردار ہو, جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کو بہت سے علماء تصویر نہیں مانتے, لیکن گیم میں نہ کھیلا کریں, اس سے ٹائم ویسٹنگ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.